बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में, जो कि खलीफ़तुल मुस्लिमीन और पहले खलीफ़ा थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मकाम, मर्तबा और फ़ज़ाइल जो है वो चंद आपके सामने इस वीडियो में पेश करने की कोशिश करेंगे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमनशीन थे। आपकी उम्र मुबारक भी रसूलुल्लाह की उम्र मुबारक के बराबर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दोस्ती भी कमाल दर्जे की थी। अगर रसूलुल्लाह की सीरत के एतबार से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मवाजना करना चाहें तो जिस तरह की तबीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी बाबरकत सोहबत की निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शफ़ीक तबीयत अता फ़रमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत करना चाही, नबूवत के 14वें साल यानी नबूवत के बाद 14 साल के बाद जब आपने हिजरत का इरादा किया मक्का से मदीना, तो जैसे बाकी सहाबा हिजरत कर रहे थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूलल्लाह मैं भी हिजरत कर जाऊँ? तो आपने इरशाद फरमाया नहीं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह फिर हम इकट्ठे जाएंगे? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हाँ। अब ये हिजरत का वक़्त जब आन पहुँचा, 27 सफ़र और सितंबर का ये महीना था। दोपहर के दिन दोपहर 12 बजे के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर तशरीफ़ ले गए और रख्त सफ़र बांधने का इरादा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि हम निकलते हैं सफ़र के लिए। जब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेटाया और उनको वो अमानतें दी जो कुफ़ार की तरफ से चंद अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाकी थीं। इतने में कुफ़ार का इरादा पूरे का पूरा बना कि हम माअज़ल्लाह आज के दिन ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ात्मा करेंगे। तो वो तलवारें लेकर दरवाज़े के आगे आन पहुँचे। इधर से सफ़र का इरादा हुआ, यानी अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह को हुक्म मिला। तो कुरान में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हुक्म दिया कि आप मट्टी की एक मुट्ठी उठाइए और इनकी तरफ फेंकिए। वो रसूलुल्लाह ने फेंकी तो उससे क्या हुआ कि वो सारी की सारी मट्टी जो है वो जितने लोग, जितने नौजवान मुख्तलिफ़ कबीलों के तलवारें लेके खड़े थे, सारों की आंखों में पड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच में से गुजरे। जब आप उनके अंदर से निकल गए तो शैतान ने चीख मारी कि वो तो निकल गए। तो अब ये इन लोगों ने भागना शुरू किया और पीछे भागे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मैंने एक गार जो है उसमें पनाह लेने के लिए जगह बनाई हुई है और हम कुछ दिन वहाँ गुजारेंगे जब तक ये लोग मुंतशिर नहीं हो जाते, हमें ढूंढ ढूंढ के थक नहीं जाते, तब तक हम वहीं क़याम करेंगे। अब जब इन्होंने सफ़र किया तो एक तरफ मदीना आता है और उसके बिल्कुल सामने जो है वो गारे सौर आती है, और गारे सौर का जो सफ़र है वो वहाँ से बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ है। यानी वो बड़ा कह लें तिरछा और तेज़ नुकीला पहाड़ है जिस पर चढ़ना जो है आज के दौर में भी अगर कोई सफ़र करना जाए, हज और उम्रे के सफ़र पर जाए, ज़ियारतों पर जाए, तो गारे सौर पर चढ़ना कोई आम बंदे का काम नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि जा रहे थे तो आप पंजों के बल चल रहे थे, यानी आप अपनी उंगलियां नीचे लगा रहे थे और एड़ी मुबारक जो है आपने उठाई हुई थी। उसकी वजह यह थी कि आपके नज़दीक आपने वो पूरा एहतमाम किया कि अगर मेरा पाँव पूरा लगा तो मेरे पाँव का निशान बचेगा और उस निशान के ज़रिए से खोजी हम तक पहुँचेगा। सो ये एक बात और भी समझ में आई कि यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिकमत को अपनाया और असबाब को इख्तियार किया कि आपने उन पंजों के बल चल के गए। जब गारे सौर के करीब पहुँचे तो रसूलुल्लाह की उंगलियाँ, पाँव मुबारक की उंगलियाँ ज़ख्मी हो चुकी थीं और आप जो है पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी कमर मुबारक पेश की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर बिठाया। हैरान हो जाता है बंदा कि जिस पहाड़ पर आज अकेले बंदे से नहीं चढ़ा जाता, वहाँ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे आपको अपने कंधों पर सवार करके चढ़े। और रास्ते की कैफियत ये थी, कभी अबू बकर सिद्दीक़ आपसे आगे हो जाते और कभी पीछे हो जाते। रसूलुल्लाह ने पूछा कि अबू बकर तुम कभी अगली तरफ हो जाते हो, कभी पिछली तरफ, क्या वजह है? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह जब मुझे खदशा होता है कि कोई सामने से ना हमला कर दे तो मैं आगे होकर आपकी हिफाजत करता हूँ, और जब मुझे ये खदशा होने लगता है कि कोई पीछे से आप पर हमलावर ना हो जाए तो फिर मैं पीछे होकर आपकी हिफाजत करता हूँ। तो रसूलुल्लाह इन जुमलों से बड़े खुश हुए। जब पहाड़ के ऊपर पहुँचे तो रात का वक़्त था। जब आप ऊपर पहाड़ के पहुँचे, गार के दरवाजे पर, दहाने पर पहुँचे, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, चूँकि अंधेरी रात थी
آپ نے رسول اللہ کو باہر رکنے کے لیے عرض کیا اور خود اندر تشریف لے گئے اور اپنے سر سے پگڑی اتاری، اس کے ٹکڑے کیے اور جتنے سوراخ تھے سارے بند کیے، لیکن ابھی سوراخ موجود تھے اور آپ کی پگڑی کا کپڑا ختم ہو چکا۔ پھر آپ نے اپنا کرتا اتارا، اس کو پھاڑا اور اس کے مختلف سوراخ اس سے بند کیے۔ پھر اس کے بعد ایک سوراخ بچا جس میں آپ نے اپنی ایڑی رکھی اور رسول اللہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ چونکہ آپ تشریف لائے اور آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ اندھیرے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اہتمام کیا، چونکہ 27 صفر جو ہے وہ چاند کی روشنی بھی نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام فرمایا۔ اب اس میں مختلف روایات ہیں کہ جی سانپ نے آپ کو ڈسا، اس ڈسنے پر ڈیفینیٹلی تکلیف تو ہونی تھی، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، جب آپ برداشت نہ کر سکے تو وہ آنسو گرا، آنسو رسول اللہ کے چہرہ اقدس پہ گرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ایڑی پہ کوئی چیز ڈس رہی ہے۔ تو رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن لگایا، اللہ رب العزت نے وہ زہر کے اثر کو ختم کیا۔ اور علماء نے یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے کہ وہ سانپ اپنی فطرت سے نہیں ڈس رہا تھا، بلکہ سانپ اس بات پر ڈس رہا تھا کہ ابو بکر تم تو یار غار ہو، تم تو دن رات کے رفیق ہو، تم تو دن رات کے ساتھی ہو، ہمیں بھی اس چہرہ نبوت کی زیارت کرنے دو۔ تو وہ اس غرض سے ڈس رہا تھا کہ پاؤں پیچھے ہٹائیے، ہمیں رسول اللہ کی زیارت کرنی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اب اس رات میں جو اجر آپ کو ملا، اللہ کی قسم کائنات کی ساری چیزیں لٹا دی جائیں، ابو بکر صدیق کی اس رات کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کسی شخص کی نیکیاں آسمان پہ جتنے تارے ہیں اتنی بھی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ہاں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں آسمان پر تاروں کی مانند ہیں۔ تو حضرت عائشہ حیران ہوئی، کہا یا رسول اللہ میرے ابا یعنی حضرت ابو بکر صدیق، اور پوچھا بھی اسی غرض سے تھا کہ رسول اللہ ارشاد فرمائیں گے ہاں تمہارے باپ کی نیکیاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا اے عائشہ ابو بکر صدیق کی تو وہ ایک غار والی رات عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ایسا نوازا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی زندگی میں سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا یا سب کی خدمت کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام کی اور جو میری خدمت کی ہے اس کا بدل اللہ ہی عطا کریں گے، میں اس کا بدلہ عطا نہیں کر سکا۔ سو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت، اور نبیوں کے بعد یہ ایک اجتماعی عقیدہ ہے، بعد الانبیاء افضل البشر، تمام انسانوں میں افضل ترین انسان نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ کو خلافت ملی تو بڑے بڑے چیلنجز تھے، بڑی بڑی مشقتیں، مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا، بہت بڑے بڑے فتنے تھے۔ آپ طبیعت کے اعتبار سے نفیس، شفیق اور نرم دل انسان تھے، لیکن جب آپ نے وہ خلافت کا زمانے میں خلافت سنبھالی تو ایک بڑے فتنے پیدا ہوئے۔ کیسے؟ منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے جنہوں نے انکار کیا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو خود ہی زکوٰۃ تقسیم کر دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے، تو وہ ایک بڑا فتنہ تھا۔ اسی طرح سے منکرین ختم نبوت ایک بڑا فتنہ تھا، جنہوں نے اعلان نبوت کیا اور بعد میں ایک نئے نبی کے لیے قائل ہو گئے، وہ ایک بڑا فتنہ تھا۔ اور ایک لشکر رسول اللہ نے تیار کیا تھا، وہ بھی روانہ نہیں ہوا تھا، تو اس لشکر کے لیے بھی کشمکش میں تھی بات کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا، اب اس کو روانہ ہونا چاہیے یا نہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مختلف مشورے صحابہ کی طرف سے رائے کہ یا امیر المومنین، جو رسول اللہ نے لشکر تیار کیا تھا چونکہ اب وہ کیفیت نہیں رہی تو اس کو روک دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، رسول اللہ نے ایک لشکر تیار کیا تو ابو بکر اس کو روکنے والا ہوتا کون ہے، روانہ ہوگا۔ پھر بات آئی ختم نبوت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم صف اول میں تھے کہ ہم جاتے ہیں اور منکرین ختم نبوت کے سر قلم کرتے ہیں، قتال ہوگا، لیکن آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین آپ رکیں، اگر آپ چلے گئے تو خلافت کا نظام کون سنبھالے گا، آپ ہمیں حکم دیں، ہم سارے کے سارے تیار ہیں۔ تو اس ایک جنگ میں جو کہ جنگ یمامہ کا نام جس کو دیا جاتا ہے، اس ایک جنگ میں 500 سے زائد حفاظ صحابہ شہید ہوئے، اور یہ خدشہ ہونے لگا کہ حفاظ اتنے زیادہ شہید ہو چکے ہیں معاذ اللہ قرآن کہیں ختم نہ ہو جائے۔ تو ایسا جو ہے ایک جنگ میں، جنگ یمامہ میں، اس ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے جتنے صحابہ نے قربانی دی، اللہ کی قسم ساری عرب کی جنگوں میں ملائے تو صحابہ کم شہید ہوئے اور اس ایک جنگ میں زیادہ شہید ہوئے۔ تو ابو بکر صدیق کے دور میں یہ جنگ بھی ہوئی، مسلمہ کذاب کا سر بھی قلم ہوا۔ پھر تیسرا بڑا فتنہ زکوٰۃ کے متعلق بڑے بڑے صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ امیر المومنین آپ ایسے کر لیں، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں
نماز تو پڑھتے ہیں, باقی ارکان تو ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کا انکار بھی انہوں نے ان معنوں میں کیا کہ ہمیں نہیں دیں گے بلکہ خود اپنے لوگوں میں تقسیم کریں گے. تو ایک دفعہ جو ہے کیفیت یوں ہے حکومت کی یا خلافت کی کہ آپ ان کو نہ چھیڑیں یا ان کے لیے قتال کا حکم نہ دیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست پہ بندہ قربان جائے. فرمانے لگے رسول اللہ کے دور میں جو شخص اونٹ دیتا تھا اور ساتھ میں رسی دیتا تھا, آج وہ اونٹ دے گا اور اس کی رسی نہیں دے گا تو میں وہ بھی لوں گا, میں اس کے لیے بھی قتال کروں گا. یہاں تک بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو ایک کھجور دیتا تھا اور آج وہ کھجور نہیں دے گا تو میں اس سے وہ بھی لوں گا. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل تھے, شفیق تھے, رسول اللہ کا عکس تھے. لیکن جہاں بات آئے اسلام کے مخالفین کی, جہاں بات آئے اسلام کے منکرین کی, جہاں بات آئے فتنوں کو ختم کرنے کی, وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جار مزاج بھی کوئی نہیں تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی ہستی کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ابو بکر کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے کہ ابو بکر ہم میں سے داخل ہو, ابو بکر ہم میں سے داخل ہو. اور اس غار ثور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہوئے, آپ نے جب آپ کے چہرہ اقدس پر حضرت ابو بکر کے آنسو گرے تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں ابو بکر سے راضی ہو گیا, تو بھی ابو بکر سے راضی ہو جا. اللہ رب العزت نے فوری جبریل بھیجے اور جبریل نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت بھی ابو بکر سے راضی ہو گیا. یہ اتنی بڑی ہستی ہیں, لیکن اس کے باوجود فکر آخرت ان کے ذہن میں کیسی نقش تھی کہ اکثر ذکر فرمایا کرتے تھے کاش میں کوئی پتا ہوتا, کاش میں کوئی بے جان ہوتا, کاش مجھے حساب نہ دینا پڑتا. جن کی زندگی نیکیوں سے بھری پڑی, جن کی ایک رات کی نیکیاں ابو عمر فاروق کی ساری نیکیوں پر حاوی, وہ کیا کہہ رہے ہیں کاش میں کوئی تنکا ہوتا, کاش میں کوئی پتا ہوتا, کاش میں کوئی بے جان ہوتا. کیوں؟ کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب نہ دینا پڑتا. اور یہاں تک بھی ایک روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت اپنے پورے جلال میں قیامت کے دن فرمائیں گے کہ آج کے دن کوئی ہے جس کا حساب لیا جائے, جو میرے سامنے پیش ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑیں گے, کہیں گے اے میرے اللہ اس ابو بکر سے حساب شروع کیا جائے. تو اللہ کا وہ سارا غصہ, سارا جلال ابو بکر کو دیکھ کے ختم ہو جائے گا. یہ اتنی بڑی ہستی ہیں. ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ پہلے خلیفۃ المسلمین ہیں. آپ کے بارے میں جو لوگ غلط عقائد کے قائل ہیں یقیناً وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اور نبیوں کے بعد اگر کسی کو اعلیٰ مقام حاصل ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور ویسے بھی نبیوں کے بعد صدیقین کا ہی مرتبہ اور مقام آتا ہے. آج ہمیں سیکھنا ہے یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم بھی رہنمائی حاصل کریں, ان کی طرح سے عمل کر کے دکھائیں, دین کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ ہم میں بھی ہو. جیسے غزوہ تبوک پر انہوں نے گھر کا سارا سامان پیش کیا, رسول اللہ نے موقع کا سوال ہی بدلا. پوچھنا یہ تھا ابو بکر کیا لائے ہو, پوچھنا یہ تھا عمر کیا لائے ہو. آپ نے پوچھا عمر کیا گھر چھوڑ کے آئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سامان لائے اور وہ بہت زیادہ تھا, ساتھ ہی دھیمے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑا ہے. ابو بکر سے پوچھا کیا چھوڑا کیا لائے, کہا یا رسول اللہ جو تھا سبھی لے آیا ہوں یہی آپ کے سامنے. کہا گھر کیا چھوڑا, کہا گھر اللہ اور اس کا رسول کافی. تو قصہ مختصر یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صدیقیت ملی تو کس لیے ملی کہ آپ نے اپنا تن من دھن جان عزت آبرو ایمان ہر چیز رسول اللہ کے لیے خرچ کر دی. اور اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا خوبصورت ترین ترجمہ یہی کیا جا سکتا ہے کہ جس نے دین اسلام کو پانا ہے, جس نے اللہ کو پانا ہے, وہ رسول اللہ کے لیے اپنا آپ قربان کر دے. اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی چمکائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت میں بھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.